अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज बहुत से अहम अमूर हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। पहली आज की अहम खबर है, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट तश्कील दे दी है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने 16 रुकनी कैबिनेट बनाई है। इनके अलावा जो 16 अरकान के अलावा मुशीर और मुआवनीन उसके अंदर शामिल कर लिए जाएँ तो 24 रुकनी ये कैबिनेट बनती है। और सदर मुमलिकत ने निगरान कैबिनेट से हलफ भी ले लिया है। सबसे अहम जो वजारतें हैं वो खारजा और ख़जाना की हैं, क्योंकि जो ऑन गोइंग सूरत हाल है उसको देखते हुए इन दो वजारतों के ऊपर जलील अब्बास जिलानी जो निगरान वज़ीर ख़ारजा बने हैं और शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बनी है, निगरान वज़ीर ख़जाना। ये दोनों अपने शोबों, जो दोनों शोबे हैं इनके, खा वो डिप्लोमेटिक हवालों से हो या ख़जाना के हवाले से हो, उसमें काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा रह चुके हैं। इसके अलावा वो अमेरिका में भी सफ़ीर रह चुके हैं, जबकि भारत में भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। शमशाद अख्तर साहिबा जो है उन्होंने, अगर हम उनके अहम तरीन ओहदों जिनके ऊपर नहीं सिर्फ उसका ही जिक्र करें तो गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं, वर्ल्ड बैंक की नायब सदर भी रह चुकी हैं और डीजी रह चुकी हैं एशियाई बैंक की। ये तो दो वजारतें थी जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी। एक और वजारत है बतौर मीडिया हमारी, उसके ऊपर बड़ी सख्त नज़र होती है और वो इत्तलात की वजारत है। वो सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं और हमारे प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आप उनके तज्ज़िये सुनते आए हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब वो बने हैं निगरान वज़ीर इत्तलात। अमन व अमान के हवाले से भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि आगे इलेक्शन का माहौल होगा, उसके अंदर वजारत दाखिला का किरदार बहुत अहम होता है। तो वो सरफराज बुगटी साहब को मिली है, जिस हवाले से कल तक तमाम लोगों के अंदाजे सामने आ ही चुके थे, क्योंकि निगरान प्राइम मिनिस्टर के वो बड़े करीबी साथी रहे हैं सरफराज बुगटी साहब, तो उनको वजारत दाखिला मिली है। अहमद इरफान असलम साहब वज़ीर कानून, डॉक्टर उमर सैफ उनसे भी आप सब वाकिफ़ हैं, वो वफाकी वज़ीर IT बने हैं। शाहिद अशरफ तारड़ साहब मवासलात, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर जो है वो वज़ीर दिफा बने हैं। डॉक्टर नदीम जान को बनाया गया वज़ीर सेहत निगरान। इसी तरह से दीगर भी कई इसके अंदर नाम शामिल है। जो बाकी बल्कि जमाल शाह साहब भी हैं, वो अदाकार भी रहे हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको सकाफ़त की वजारत मिली है। मदद अली सिंधी, खलील जॉर्ज, मोहम्मद समी सईद, इनको वफाकी काबीना का इन्होंने हलफ इनको उठाया है, लेकिन ये भी आगे उनमें शामिल होंगे। अब वो बाद में मालूम होगा कि क्या ओहदे इनको मिलते हैं। हम एक तो ये डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि निगरान सेटअप का जो सबसे बुनियादी और अहम फरीज़ा होता है वो इलेक्शन कंडक्ट कराना है। ये तमाम शख्सियात, ये सेटअप जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, ये इस जिम्मेदारी के ऊपर पूरा उतरेंगे। क्योंकि आज की अहम खबर ये है कि इससे पहले कुछ इत्तलात है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई। उसके बाद आज ये खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो उनको डीलिमिटेशन हल्का बंदियाँ जो हैं उसका शेड्यूल उन्होंने जारी किया है और वाजे किया है कि अब जो इलेक्शन है वो 90 दिन की आइनी जो वो मामलात हैं उसके तहत मुमकिन नहीं है, बल्कि जो मरदमशुमारी जिसको CCI अप्रूव करके गई है, इसकी 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी हल्का बंदियों को, और उसके बाद शेड्यूल जारी होगा। क्योंकि आप जानते हैं जब हल्का बंदियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद कोई ना कोई एतराज़ात भी सामने आ जाते हैं, तो उस सब को जारी करके फिक्स करके फिर शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ये बात हमारे और आपके लिए वाज़ेह हो चुकी है कि इसके तहत इलेक्शन 2024 यानी अगले साल ही होंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने के फैसले को चैलेंज कर रखा है। वो इस CCI की मीटिंग को गैर कानूनी और गैर आइनी समझते हैं। क्या चीफ जस्टिस, हमारे प्रोग्राम का ये एक अहम मौजू होगा आज का, कि क्या चीफ जस्टिस साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस इजलास को गैर आइनी करार देकर इस मामले को यकसर तब्दील कर सकते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत के ख़त्म होने के, असेंबली तहलील होने के फ़ौरी बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट का जो एक्ट है उसको कल अदम करार दिया। तो क्या वो अपनी रिटायरमेंट से पहले मजीद कोई और बड़े फैसले और कानून साजियों को रिवर्स कर सकते हैं? इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। ये हम बड़े मौजू हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे पूछेंगे। फिर चेयरमैन PTI के तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तली की जो अपील है उसकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 22 अगस्त का दिन। क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकती है, या साइफर के हवाले से जो अब उनसे तहकीकात शुरू हो चुकी है उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होंगी इन जनरल? इस पे ऊपर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ की हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह चुके हैं कि रिस्क ज़ीरो हो जाएगा तो वो वापस आएंगे, लेकिन उनकी जमात के बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं, डाउन प्ले करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके लिए कानूनी रुकावटें कोई है ही नहीं। तो क्या उनके लिए कोई वापसी की कानूनी रुकावटें हैं या नहीं? इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए जो हमारे मेहमान हैं वो इन इशूज़ के ऊपर, कानूनी मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं जहांगीर खान जुदून साहब, आप साबिक एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के। नईम हैदर पंजूता साहब ने हमें ज्वाइन किया, वकील हैं, चेयरमैन PTI के। और हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, मुल्क के मायनाज़ कोर्ट रिपोर्टर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ تینوں سے بات کرنے سے پہلے اور آپ کی اجازت سے ہماری کالیگ نادیہ نقی ہمارے ساتھ ہے، تو ان کا میں نگراں سیٹ اپ کے اوپر اوپینین لینا چاہوں گی۔ نادیہ، آپ کو بھی ویلکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ایشو ہے نگراں سیٹ اپ کا، اس پہ اس طرح کی نوعیت کی گفتگو پہلے نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اختیارات کیونکہ نگراں کے بڑھ چکے اور حالات ملک کے ہمارے سامنے ہیں، سو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ خارجہ اور خزانہ کی اہم وزارتیں جو دو، شمشاد اختر صاحبہ اور جلیل عباس جیلانی صاحب، ان دونوں کے انتخاب کے اوپر پہلے بات کیجیے گا، کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ تھینک یو سو مچ افسا، بالکل آپ نے بڑے چن کر کے قلمدان جو ہے وہ میرے سامنے رکھے ہیں کہ ان کے اوپر میں بات کروں۔ یہ بالکل اسی طرح سے بات کرنا ہوگا کہ جیسے جس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی پچھلی حکومت کے اور سابق وزیر اعظم کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے جو ساری باتیں ہو رہی تھیں اور اس میں کتنے سارے نام آ رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی ایک دم سے جو نام آیا وہ اس وقت کے جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، اور برملا تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی نہیں تھک رہی تھیں کہ نام کہیں سے بھی آیا ہو، اب یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، خوش اسلوبی سے ہو چکا ہے۔ تو یہ جو دو وزارتیں ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اس وقت، ایک معیشت یعنی خزانہ، کیونکہ ہمارا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنا لازم اور ملزوم ہے، اور دوسری جانب فورن پالیسی جو کہ میرے خیال سے جہاں سے کنٹرول ہوتی ہے وہیں اسی کنٹرول میں رہے تو بہتر رہتا ہے، تو میرے خیال سے یہ چوائسز وہیں سے آئیں۔ اچھا، یہ آپ کو یہ لگتا ہے؟ اور ایک اور چیز کہے گا نادیہ، ہمارے لیے اطلاعات کی وزارت بھی بہت اہم ہوتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے کولیگ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ اب جمہوریت پسند خیالات کے حامل تو ہیں نادیہ، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سابقہ جو حکومت رہی پی ٹی آئی کی، ان کی پالیسی کے بھی بڑے ناقد رہے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بھی بڑے خلاف ان کے جو ہے وہ خیالات رہتے ہیں، لیکن آبویسلی وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ جو ہے وہ صحافی بھی ہیں، ہمارے سینئر کولیگ بھی ہیں، سو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی اور وہ ادا کر پائیں گے اس عہدے کا جو اہمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ کرنا ہوگا، کیونکہ اس عہدے کا ظاہر ہے انہوں نے جب ان کو کہا گیا ہے تو وہ منع بھی کر سکتے تھے، لیکن جب وہ اس عہدے کے اوپر اب آئے ہیں تو سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہوگی۔ جو زبان بندی ہے، جو جبر ہے، اس کو انہیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہ خود اس کے تھرو گزر چکے ہیں۔ ایک چیز اور میں کہتی چلوں افسر کہ یہ پوری جو نگراں کابینہ ہے اس کی جو تشکیل ہوئی ہے اس میں بہت سارے نام تھے جو کہ آ رہے تھے، اور ان میں سے کئی نام تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل موجود ہیں، جیسے کہ شمشاد اختر صاحبہ، جیسے جلیل عباس جیلانی، سرفراز بگٹی صاحب، یہ تمام وہ نام ہیں جو پہلے زیر بحث تھے۔ اچھا، اگر آپ اس پوری کابینہ کی کمپوزیشن کو دیکھیں تو اس میں کئی نام آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ بہت ایسے ہیں کہ جن کی اگر ڈائریکٹ وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی چوائس ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی بھی چوائس ہو سکتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو غیر سیاسی چوائس ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نادیہ آپ کے قیمتی وقت اور قیمتی رائے کا۔ جدون صاحب، آپ کی طرف جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے آج حلقہ بندیوں کے حوالے سے، شیڈیول 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں ہوں گی، اب واضح کر دیا گیا ہے۔ اب جب ہمیں یہ کلیئرٹی ہو گئی کہ 90 دن کی جو آئینی مدت ہے اس سے تو اوپر الیکشن جائیں گے، تو یہ جو بھی ہوگا 90 دن کے بعد وہ غیر آئینی ہوگا آپ کے خیال میں؟ ابھی دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت زیادہ عوام پیدا ہو گیا جب انہوں نے سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ نوٹیفائی کیا کہ جی جو سینسز ہے 2023 والا، یہ جو نوٹیفائی ہو جائے کہ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے کہ الیکشن اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف آپ نے 90 دن کا باہر ہے کہ 90 دن کے اندر ہوگا، دوسری طرف یہ ہے کہ جب سینسز نوٹیفائی ہو جائیں گی پھر اس کے مطابق جو ہے الیکشن ہوگا۔ اب جب ان کی ڈیٹ آف نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اتنی قریب تھی کہ اب جو ہے ظاہر ہے اب جب تک ڈی لمیٹیشن نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہو سکتا۔ ڈی لمیٹیشن کے لیے 3 مہینے چاہیے، اس کے بعد 1 مہینہ ان کی پریزنٹیشن دینی ہے، کسی نے اپیل کرنی ہے، کوئی غلط ہو گیا صحیح ہو گیا، تو انہوں نے یہ والا جو اسکیجول ڈاؤن کیا، انہوں نے کہا 14/12/2023 کو فائنل جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن لسٹیں ویزا ہو جائیں گی، تو اس کے بعد جو ہے پھر الیکشن کا ٹائم شروع ہوگا۔ موسٹ پرابلی اگر جو دیکھا جائے تو پھر 54 ڈیز کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے پروگرام کا الیکشن، یا آپ نے پیپر جمع کرانے ہیں، کوئی اعتراضات کرنے ہیں، اپیلیں سننی ہے، فائنل کاز اس کی لسٹیں کب بننی ہے، تو 54 ڈیز۔ تو اس میں یہ لگتا ہے کہ فروری کے مڈ میں تقریباً جو ہے الیکشن بنتا نظر آ رہا ہے، اس کے مطابق اگر یہ جوں کے توں حالات رہے۔ ایک پٹیشن بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، دیکھتے ہیں اس کا کیا اس کی طرف بھی میں نعیم صاحب اس طرف بھی آتی ہوں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں آج آپ پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو ایک بیان راجہ ریاض صاحب کے بھی بڑے اہمیت اختیار کر چکے ہیں ملک کے اندر بیانات، سو وہ یہ کہہ رہے تھے پہلے تو کہ بڑوں نے طے کر لیا کہ مڈ فیبرری میں ہوں گے، اور اندازے بھی اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا، وہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی نہ حصہ لے سکے گی، بلے کا نشان ہوگا نہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہوں گے، پارٹی ہوگی بین۔
تو اس بات کا اندازہ ہے اٹک جیل میں پی ٹی آئی چیئرمین کو؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات آج ہماری جو ہے لیگل ٹیم 6 لوگ ہم گئے تھے ملنے کے لیے، اور بدقسمتی سے ایک بندے کو اجازت ملی ملاقات کی. تو خان صاحب بالکل پر امید ہیں اور بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی طرح سے انہیں یہ نہیں لگتا کسی ٹائم پہ بھی. دیکھیں راجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اگر، تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ کوئی عدالت تو نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے یا آؤٹ ہوں گے. وہ تو فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. باقی رہے گی کیس کے حوالے سے، تو وہ بالکل ڈیفینیٹلی ان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی. اور خان صاحب کا آج واضح پیغام تھا، وہ یہ پیغام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار میں آ رہی ہے، اور میری طرف سے پوری قوم کو میسج دیں، آپ جو ہے یہ الیکشن جیت چکے ہیں، بالکل کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس حالت میں ہوں، میں اگر 1000 سال بھی ادھر مجھے رکھیں، میری زندگی اتنی ہو تو مجھے کسی طرح سے پرابلم نہیں ہے. مطلب میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. آزادی لینے کے لیے یہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، تو میں وہ اس مطابق دیکھ رہا ہوں. کسی طرح سے میں نے انہیں نہیں جو ہے نا، آج کی جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی جو عمیر نیازی صاحب نے بتائی کہ ایک لمحے کے لیے وہ پریشان نہیں تھے. پریشان اس حوالے سے ضرور تھے جو ورکرز گرفتار ہیں، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں. یا انہوں نے کہا کہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کو اسپیشلی جا کے میری طرف سے سلام کیجیے. ان کو کوئی امید جاگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے بعد کہ ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیں ان کو امید تو پہلے دن سے وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے درخواست بھی دی. اس کے باوجود انہوں نے بغیر سنے ہماری درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے. ہم نے استدعا کی کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں. پہلے تو اس درخواست پہ فیصلہ نہیں لیا. تو سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے؟ جی بالکل مقرر ہوا ہے، بالکل مقرر ہوا ہے. 22 تاریخ کے لیے مقرر ہوا ہے. اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈائریکشنز دیے ہیں ہمیں، وہ ہم انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن کوئی ہمیں اس حوالے سے ابھی تک جو ہے اچھے فیصلے جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے چیف صاحب سے نہیں ملے. حسنات صاحب، اب جو سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی سی سی آئی کی اس میٹنگ کو چیلنج کیا گیا تھا، اندازے اور یا جو تبصرے کیے جا رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کی طرف سے وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی عدالت میں اس کا کیا مستقبل ہوگا اس درخواست کا؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی. یہ جو معاملہ جس طریقے سے آج الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کا یہ شیڈول جاری کیا ہے، یہ میٹر آئے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ابھی جو فریش آئی ہے اس میں ہے کہ آپ کسی حوالے سے اگر الیکشن آپ نے ڈیلے کرنا ہے تو ہم سے پوچھیں، گائیڈنس لیں. اور سپریم کورٹ سے گائیڈنس نہیں لی گئی، اور یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے خبریں تو یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے. ویسے میرے ذرائع نہیں یہ کنفرم کر رہے کہ ملاقات، کیونکہ بڑا اسپیسیفک چل رہا ہے 2 گھنٹے طویل ملاقات میری، لیکن کیونکہ تردید نہیں آئی تو ہم یہ نہیں، لیکن میرے ذرائع کنفرم نہیں کر رہے جو سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن میں بھی. اگر ہوئی ہے ملاقات اور 2 گھنٹے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈیلیمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا پیغام جو تھا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں یہ تھا کہ جی ہمارے پاس آئیں آپ یہ معاملہ لے کے، یہ کیا ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے یا 90 دن میں الیکشن کرانے. تو یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے یونیلیٹرل اپنا جو ہے ڈیسیژن ان کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی. وہ جو سپریم کورٹ بار کی پٹیشن ہے اب وہ ٹیک اپ ہوگی. ویسے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو بھی میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، گائیڈنس جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کی اپنی ججمنٹ ہے، جیسے منیب کی ججمنٹ ہے، اور اس وقت یہی ججز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں 1 مہینہ. تو یہ لازمی اس معاملے کو اٹھائیں گے کہ آپ نے ہم سے جو ہے وہ گائیڈنس لیے بغیر، آپ کو گائیڈنس لینی چاہیے تھی کہ کیا ہم اس ڈیلیمیٹیشن پہ الیکشن کرائیں یا نئی جو سینسز ہے اس کی بنیاد پہ دوبارہ ڈیلیمیٹیشن کریں. تو وہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو لازمی سپریم کورٹ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ٹیک اپ کرے گی، کیونکہ یہ ان کی ججمنٹ ہے. جدون صاحب، اس کے اندر جو جواز اپنایا گیا ہے سپریم کورٹ بار کی جو ہے اس میں کہ غیر آئینی اجلاس تھا، اس کے اندر نگراں وزراء اعلیٰ تھے، سو اس میں کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ سبسٹنس ہے؟ اس کو اصل میرا تو اس میں کنسسٹنٹ ویو کیونکہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ان سے ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے اور جو پنجاب جو ہے 70% آف دا پاکستان ہے،
تو جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اور پریمبل میں یہ کہتا ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پیپل ریپرزینٹ, تو اس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے. یہ جو چیف منسٹر ہے نا, دے آر ناٹ الیکٹڈ. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. آپ دیکھیں نا 70% لوگوں کا آپ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے, ایک پالیسی, ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کے اندر الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہے, لیکن اس کی جو ٹوٹل ممبر ہے وہ 8 ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ الیکٹڈ چیف منسٹر, کیونکہ اس کی جو میٹنگ ہوتی ہے 3 months میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, تو اب اگر نگران سیٹ اپ 60 days کے لیے آتا ہے تو وہ تو میٹنگ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا. 90 days کے لیے تو ہو سکتا ہے ان دنوں میں میٹنگ نہ ہو, الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر کے چلے جائیں. لیکن اس میں تو دونوں جو چیف منسٹر ہیں وہ دے آر ناٹ الیکٹڈ. تو اس میں نعیم صاحب, آپ کو اس درخواست کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کا جو فیصلہ ہے اس کو انڈو کر سکتی ہے سپریم کورٹ ان گراؤنڈس کے اوپر جو یہاں ڈسکس ہوئے؟ دیکھیں گراؤنڈ جو ہے نا, سب سے جو مجھے لگتا ہے نا جو گراؤنڈ اس وقت ہے وہ سب سے مین جو چیز ہے کہ الیکشن کمیشن خود جا کر سپریم کورٹ کے اندر چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بیان دیا تھا کہ اتنا ٹائم ہمیں چاہیے مردم شماری اور سارے یہ چیزیں کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم گزر گیا, اور آج جب یہ صورتحال آئی کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں اور ساتھ میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اب پہلے کیوں نہیں کی گئی. جو فنڈز ہیں جو اس وقت کہا گیا کہ فنڈز عدالت ان بیسس کے اوپر دیکھے گی کہ لیٹ کیوں کیا یا پہلے, یا ان بیسس کے اوپر کہ نگراں وزرائے اعلیٰ تھے اس کے اندر؟ دیکھیں دونوں چیزیں دیکھے گی, وہ تو عدالت کے سامنے ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اٹھانے والی ہیں وہاں پر. دیکھیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ الیکشن کروائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی فنڈز نہیں ہیں, یہ وجوہات ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, اور ایک طرف آپ جو ہے دیکھیں کہ اب جو ہے اوپر سے ڈائریکشن آ گئی ہے تو اب الیکشن کے لیے سینسس کروانی ہے, یہ کروانا ہے, وہ کروانا ہے, حلقہ بندی ہونی ہے, تو اس وقت تو کوئی طریقہ کار نہیں بنتا. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جو قانون کے اندر, آئین کے اندر ایک لمٹ ہے, وہ اس کے مطابق 90 days ہے, اس سے اوپر نہیں جا سکتے ایک دن بھی. پہلے پنجاب اور کے پی میں بھی الیکشن اسی وجہ سے نہیں کروائے گئے, اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس اختیار کے تحت جو حکومتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں. غیر قانونی سارا کام ہے. آئین تو بالکل معطل ہو چکا ہے. جب آئین معطل ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا چیز بچتی ہے؟ حسنا صاحب, جس راجہ ریاض صاحب کے جس بیان کا میں نے ابھی حوالہ دیا پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے, چیف جسٹس جانے سے پہلے کیا کیا کر سکتے ہیں اس پہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ تفصیلی بات کریں گے. لیکن پی ٹی آئی چیئرمین کے جن حالات کا مستقبل کی پیش گوئی راجہ ریاض صاحب نے کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے حالات اس طرف جا رہے ہیں, بالخصوص جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہوئی اور سائفر کی جو ان سے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ اگر یہ پی ٹی آئی کو امید ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ٹینور میں ان کو کوئی ریلیف ملے گا تو وہ اس کے چانسز کم ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے. جب سپریم کورٹ اگر کوئی اقدام کرے بھی تو وہ عمل درآمد فیصلہ نہیں ہوتا, جیسے ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے. تو وہاں بھی سپریم کورٹ میں بھی وہاں بھی ایک بڑا چینج آئے گا 1 مہینے بعد. 6-7 سال بعد وہ ججز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے جو عموماً جنہوں نے سیاستدانوں کو اہمیت دی ہے, سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کی ہے. تو وہاں اب 1 مہینے بعد چیزیں اسیس ہوں گی کہ سپریم کورٹ میں کیا حالات ہیں, کس طرف ہے. بہتر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے چاہیے, خود جا کے ان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے. اور ایک جو مسٹرسٹ ہے سیاستدانوں کے درمیان, ایک خوف ہے کہ جی اگر عمران خان آ گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, یہ ہم وہ جب تک آپس میں سیاستدانوں میں ختم نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے اس کا ایڈوانٹیج ملے گا عمران خان کو, جو ہے وہ مشکلات. لیکن وہ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ کا جو قانون انہوں نے ریورس کیا ہے, اس کو دیکھ کے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جانے سے پہلے اس قسم کے میجر 2-4 اور فیصلے بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سارے فیصلے اگر وہ کر بھی دیں تو یہ ان کا ریویو یہ پھر جسٹس قاضی فیصلہ کے ٹینور میں ہوگا, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کی عمل درآمد بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہر چیف جسٹس آخری مہینے میں اپنی جو ہے وہ ایک لیگیسی بنانے کے لیے بڑے فیصلے کرتا ہے کہ جی میرا جمہوریت کے لیے تاکہ مجھے کوئی یاد رکھا جائے. لیکن لیگیسی بنتی ہے پوری کنسسٹنٹ جو آپ کی پوری ٹینور میں رہا ہو جو معاملہ. تو بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب تک وہاں تقسیم ہے تو سپریم کورٹ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بڑا اس طرح کا کوئی چیزیں ہوں گی. اس وقت جو ہے جو ایڈوانٹیج ہے مقتدر حلقوں کو وہ اس وجہ سے ہے کہ سپریم کورٹ اور جوڈیشری تقسیم ہے, سیاستدانوں میں بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے, تو اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. میں پھر چاہوں گی کہ اب ہم پی ٹی آئی, آپ جب کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس سے امید اس حوالے سے نہ رکھے, پھر آپ آنے والے چیف جسٹس سے وہ کوئی کچھ امیدیں ان کو رکھنی چاہیے؟ دیکھیں اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ بجائے اس کے کہ جو ہے وہ اگر وہ ابھی ان کی تعیناتی نہیں ہوئی, آپ سوشل میڈیا پہ کمپین شروع کریں کہ جی وہ تو ہیں ہی ہیں, جب کہ جی وہ تو نون لیگ کے ہیں, یہ تو یہ غلط چیز میرے خیال جائے گی.
اور بہتر یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کو ایک امید رکھنی چاہیے، اور ہر وہ بھی چیز جیسے 1 سال کے ہیں تو ان کا بھی تو دیکھنا ہوگا کہ پھر ساری چیزیں. لیکن حسنات جو مسلم لیگ نون جس طریقے سے ان کو پیش کرتی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی یا آگے جا کے جو بھی، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کو کنٹروورشل کرنے کی تو کوشش اس میں شامل نہیں ہوتی. میرا جو اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی نائلی ختم ہوتی ہے اور وہ نامینیشن پیپر ان کے ایکسیپٹ ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کو بھی ریلیف دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو ریلیف دیں اور دوسری کو نہ دیں. جوڈیشری پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا. یہی چیز آپ نے دیکھی ہوگی جب بے نظیر آئی تھی پاکستان میں تو پھر نواز شریف بھی آ گئے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ آپ ایک سائڈ کو ریلیف دیں تو دوسری سائڈ پہ. مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشری میں وہاں ججز بہت جو ڈیوائیڈ ہے، جو وہ اتنی تقسیم ہے وہاں کہ اگر چیف جسٹس کوئی اقدام کریں تو ادھر سے دوسرے جو سیکشن کے ججز ہیں وہ ان کو سپورٹ کسی معاملے میں بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ چانسز کم ہے. جیسے بندیال اگر اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کریں تو بڑا مشکل ہوگا. اور اس کی تقسیم بھی معذرت کے ساتھ اس وقت ہوئی جب جسٹس قاضی فیصل کے خلاف ریفرنس دائر ہوا. پی ٹی آئی نے اس معاملے میں ان سے غلطی ہوئی یا کروائی گئی، اس کا جو ہے اس کی امپلیکیشن جو ہے ادارے کو بھی ہوئی اور پی ٹی آئی کو بھی اس کا نقصان ہوا. کیا اس کے نتائج، اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں؟ اس کے اوپر ہم ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اور بالخصوص یہ بات جانیں گے ہم نعیم صاحب سے اور جدون صاحب سے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا چیف جسٹس صاحب کچھ میجر فیصلے جانے سے پہلے کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں قانونی ماہرین سے اور جو اس وقت ملک کے اندر آئینی اور قانونی بحث جاری ہے اس کے حوالے سے. جدون صاحب، حسنات صاحب بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے، ان کے جو ویوز ہیں کہ کس حد تک امیدیں موجودہ چیف جسٹس سے ہونی چاہیے اور آنے والے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اس قسم کے میجر سرپرائز دے سکتے ہیں موجودہ چیف جسٹس، اور کس حد تک پی ٹی آئی کی بالخصوص تمام کانٹیکسٹ کے ساتھ جو ان کے خلاف ایک ریفرنس آنے والے چیف جسٹس کے خلاف رہا یا جو پولیٹیکل ایک بحث ان کے اراؤنڈ جاری ہے، خواہ نواز شریف صاحب کی واپسی کو دیکھ کر ہو یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، کچھ امیدیں میرے خیال میں پولیٹیکلی جو پارٹیز ہیں ان کو کسی ایک پرسنالٹی سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے. دے مسٹ ورک فار دا رول آف لا. کانسٹیٹیوشن کو رول آف لا کے لیے کام کرنا چاہیے. اب یہ ایک بندے سے امیدیں لگا لیں گے کہ یہ آئے گا تو اس طرح ہو جائے گا، تو یہ بہت ڈیمیج کرتی ہیں کریڈیبلٹی کو اس بندے کی، کہ وہ اوور آل جو پبلک ٹرسٹ ہوتا ہے نا جوڈیشری پہ، اس کو بھی بہت ڈیمیج کرتی ہیں. کسی ایک آپ پرسنالٹی کے ساتھ الائن نہ کریں. کہ میں نہیں کہتا کہ جس طرح میں جانتا ہوں قاضی فائز صاحب، وہ کسی کو فیور نہیں کریں گے. لیکن ایک بات ہے نا کہ ایک جج آپ کو، اگر آپ کل پٹیشن آج ڈالتے ہیں تو اس کا کل نمبر لگ جاتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ 3 مہینوں سے 4 مہینوں سے ترس رہا ہوتا ہے، تو ان کی ایکویلٹی چاہیے نا. اگر آپ رول آف لا دیکھتے ہیں تو پھر ایکول چاہیے نا. تو ہو سکتا ہے وہ اس کو میک شور کریں کہ کسی کو کوئی ڈسکریمنیٹری جو ہے نا ایٹیچیوڈ نہ، یا ڈسکریمنیٹری جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ نہ ملے. اگر ایک بڑا بندہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی لاؤ، اور ایک عام بندہ آتا ہے تو اس کے لیے لاؤ. اگر یہ قاضی فائز صاحب کر لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر لوگ ان کو شاباش بھی دیں گے. وہ کسی دیکھیں نا، یہ اب ایک پارٹی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے اگر ان کے خلاف ریفرنس پیش کیا ہے تو وہ پی ایم ایل این کے لیے کام کریں گے. ایبسلوٹلی یہ جو بالکل غلط ہے، اور اس طرح کی بات کرنا بھی غلط ہے. وہ دیکھیں نا چیف جسٹس پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. کوئی عام کوئی ایگزیکٹو کا بندہ نہیں کہ جو پارٹی اس کی ہوئے گی یا وہ لگائے گی تو وہ اس کے حق میں فیصلے دیں گے. وہ کبھی دیکھیں نا آپ کوئٹہ کا کمیشن دیکھیں نا، اس وقت کس کی حکومت تھی، قاضی صاحب نے کس طرح فیصلہ کیا. اور پھر آپ یہ دھرنے والی ججمنٹ دیکھیں نا، وہ نہیں پرواہ کرتے کہ انہوں نے اگر رول آف لا دیکھیں، سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اس کا بھی میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی بندہ اگر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کے آنے سے کوئی لا چینج ہو جائیں گے. ہاں کسی بندے کے ساتھ ناجائز نہ ہو، ڈسکریمنیشن نہ ہو، تو وہ اگر میک شور کرتے ہیں تو یہی رول آف لا کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، چاہے جو بھی ان کے سامنے ہو، چاہے وہ عمران خان کا کیس ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف کا کیس ہو، چاہے ایک عام بندے کا کیس ہو. اگر رول آف لا پہ آپ نے عمل کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن پہ، تو پھر آپ کو بندوں کو دیکھ کے نہ فیصلہ کریں، پھر آپ کیس کو دیکھ کے فیصلہ کریں. رول آف لا کی بات پی ٹی آئی چیئرمین بھی کرتے ہیں، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو اگر کسی سے خدشات یا کسی کے اوپر تحفظات ہیں تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. نعیم صاحب، آپ کے خیال میں خان صاحب بھی اور ویسے ان جنرل بھی آنے والے چیف جسٹس صاحب جس قسم کے ان کے ماضی میں فیصلے رہے اور آئینی پوزیشنز، آئین و قانون کی جس حوالے سے وہ پوزیشنز لیتے ہیں، تمام ان اختلافات کو ایک طرف رکھ کے، کیونکہ وہ تو جب پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ ہم نے ریفرنس نہیں بنوایا تھا تو بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ آگے کلیئرٹی دینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کچھ امید رکھتے ہیں وہ؟ بالکل جی. چیف جسٹس جو آئیں گے مستقبل کے، بالکل پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب سارے قانون کے مطابق دیکھیں ان کے لیے اور زیادہ ذمہ داری ہوگی، کیونکہ جتنی اس سے پہلے ان کے اوپر باتیں ہو چکی ہیں، جیسے وہ اسمبلی میں گئے اور جو کرٹیسائز مختلف جگہ پہ کیا گیا یا فیصلوں کے حوالے سے، تو ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اور
آئین اور قانون سے ہٹ کر تو وہ فیصلہ نہیں دے سکتے. عوام کے سامنے ہر چیز، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر ہر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، تو ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگا. اور وہ ہمیں بالکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان سے امید نہیں ہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑا برا وقت شروع ہوگا. انشاءاللہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے. عوام جو ہے، عوامی ملک ہے پاکستان جو ہے، وہ اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور اس طرح سے کوئی فیصلے کرے گا. وہ عوام کی عدالت جو ہے نا سب سے بڑی ہوتی ہے. اور دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے سائفر کے حوالے سے، تو آج خان صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ 9 مئی اور سائفر کے حوالے سے باقاعدہ طور پر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اور میں نے پہلے بھی یہ استدعا کی تھی کہ اس کے اوپر کی جائے. اب سائفر والا معاملہ بھی وہ ہر جگہ پہ بتا چکے ہیں. حالانکہ کل جو اس حوالے سے ایف آئی اے والی ٹیم گئی ہے جیل کے اندر، انہوں نے بتایا ملاقات، انہوں نے جا کے انٹروگیشن کی ہے. لیکن سائفر والے معاملے کے اوپر ان کا بالکل کلیئر ہے کہ اوریجنل جو فارم ہے وہ وزارت داخلہ کے خارجہ کے پاس ہوتی ہے. لیکن انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا ان سے کھو گیا. دیکھیں وہ کاپی تھی، جو کاپی فارم میں آگے مختلف جگہوں میں 5-6 جگہ پہ ہوتا ہے وزیر اعظم کوئی، اور وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ اپنے پاس کوئی منٹس آپ میٹنگز رکھتے ہیں یا کوئی لیٹر ان کے پاس ہوتا ہے، یا وہ دیکھیں وہاں پر پروٹوکول ہے، سیکٹری ہے، آپ کے عملہ ہے، وہ انچارج ہوتا ہے سارے ڈاکیومنٹس کا. جو کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ابھی آج پاکستان میں سب تمام عوام نے دیکھا ہوگا، کیبنٹ حلف اٹھاتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کوئی بھی، بلکہ بالخصوص وزیر اعلیٰ اور جو نگراں پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا کہ ایسا کوئی بھی بات جو کانفیڈینشیل ہو جو میرے عہدے کے مطابق، تو اس کو میں باہر نہیں کروں گا. انہوں نے ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ پوری عوام کے سامنے رکھے. نہ صرف یہ کیا، انٹرنیشنل میڈیا کو کہتے رہے کہ اس ڈونلڈ لو کو سیک کیا جائے، اس نے یہ کیا اور وہ کیا، اور اب وہ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن میں چھپ بھی گئے اس کے کانٹینٹس. سو آپ اپنے ایکسپرٹ اوپینین میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی ترامیم ہے یہ ان کے بہت مشکل ہو جائے گا یہ کیس آگے؟ دیکھیے جتنی بھی ترامیم کی جا رہی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ تر ہوئی ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری اور ساری سہولتیں دینے کے لیے جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت مختلف، میں اب ایک نام وہ بنتا ہے، انہوں نے خود کوئی نیب میں ترمیم کروا رہا ہے اپنے کیس ختم کروانے کے لیے، کوئی ایف آئی اے کے اندر لاز جو ہیں وہ اسٹرکٹ کر رہا ہے کہ خان صاحب کو کیسے پھنسایا جائے، کوئی نیب کے اندر ریمانڈ جو ہے وہ 30 دن کا کر رہا ہے کہ ان کا 30 دن کا ریمانڈ لیا جائے، کوئی کسی جو جس کی جو مرضی ہے وہ کیے جا رہا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ خان صاحب کا اس کیس کے اندر قصور کیا ہے، چاہے یہ والا معاملہ ہو، چاہے 9 مئی والا معاملہ ہو. اب سائفر کے اوپر واضح طور پر انہوں نے کہا کہ یہ کوڈ کی شکل میں آیا اور باقاعدہ طور پہ اس کا ایک خلاصہ ٹائپ وہ کاپی جو ہے وہ آگے بھجوائی گئی کہ وہاں سے ایک دھمکی ملی ہے، ایک وہاں سے سازش آئی ہے کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے. تو اگر کوئی باہر سے ملک آ کے دھمکی دیتا ہے تو بطور غیرت مند قوم ہمیں تو بلکہ اس کے اوپر کرنا چاہیے. اور وہ باقاعدہ طور پر سفارتی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ان معاملات کو اس طریقے سے نہیں چلایا جاتا، کیونکہ کئی دفعہ ہم بھی لوگوں کو سائفر سسٹم کی نوعیت کے سفارتی کوڈ کبھی بھی واضح نہیں ہوتی ہے، کوڈ جو ہے وہ نہیں دکھایا گیا، لیکن اس کے کانٹینٹس ایز اٹ از انہوں نے پبلک کیے ہیں جو ان کے جلسوں میں ہم نے سنا اور جو اس اخبار کے اندر اس دن رپورٹ ہوا. آبویسلی ہم فرسٹ ہینڈ تو انفارمیشن سائفر کی نہیں چاہتے. اسناد، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ اتنا ہی سمپل ہے جس طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، یا پھر یہ اسپیسیفکلی کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے سائفر کا، اور بہت زیادہ اس کو اٹھایا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی خاموشی رہی، حکومت کی بھی خاموشی رہی، اور لیکن یکدم جو ہے یہ معاملہ اٹھ گیا ہے. تو الٹیمیٹ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. جو ہی تعلقات ٹھیک ہوں گے تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہی ہم نواز شریف صاحب کا دیکھتے رہے کہ جدون صاحب 2018-19 میں ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا، آج کل یہ جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں. تو یہی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو سب کا دیکھا ہے کہ کیا کس طرح جو ہے یہ میوزیکل چیئر جو ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. جدون صاحب یہ آپ اس بات پہ کر کے آپ کو نہیں، میں آپ کو وہ لیگلی یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی نعیم نے کہا ہے کہ لاز بنتے ہیں، تو جو نیب کے اندر امینڈمنٹ ہوئی سب سے بڑے پہلی بینیفیشری جو ہے عمران خان اینڈ فیملی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی پہلے 90 ڈیز ریمانڈ تھا، یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں. ابھی تو کوئی بندہ اندر نہیں ہے پی ایم ایل این کا نیب کے کیس میں یا اس کا ریمانڈ ہے. انہوں نے تو اپنے وقت میں کسی نے 80 دن، کسی نے 70 دن، شاہد خان عباسی نے کہا جی مجھے پورے 90 دن کا ریمانڈ دے دیں. پورے انہوں نے کہا جتنا ریمانڈ دے سکتے ہیں آپ دے دیں. اور کبھی انہوں نے آئے تک نہیں کی جی ہمیں ریمانڈ نہیں چاہیے. احسن اقبال اور جتنے لوگ تھے بے گناہ ان کو اندر کیا اور 90 دن کا ریمانڈ. اب آج دیکھیں ریمانڈ 30 دن کا ہے اور اس کا سب سے پہلا بینیفیشری عمران خان ہوگا اگر کیس بنتا ہے ان پہ. ابھی بیل کا دیکھیں، پہلے نیب کورٹ کے پاس بیل کی پروویژن نہیں تھی. اب بیل ان کی دیکھیں نا، جو ان کی مسز ہیں عمران خان کی، ان کو بیل ہی دے دی ہے.
پہلے کیس انہوں نے کہا جی ان کو بیل دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا پروویژن دیکھیں جو ٹھیک چیزیں ہو نا, چاہے جس بھی آپ پارٹی سے بلانگ کرو ان کو اپریشیٹ کریں. یہ جو نیب کے اندر سرٹن امینڈمنٹ کی گئی ہیں یہ مطلب نیب کے اندر پھر انہوں نے کہا جی اب آپ ایک بندے پہ بالکل بے الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ سب کچھ ثابت کریں. جس طرح اسلام آباد سے اوپر شروع کریں جی 40-50 کروڑ گھروں میں لوگ رہتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ ثابت کریں پیسے کہاں سے لائیں. انہوں نے کہا جی اگر پروسیکیوشن کیس اسٹیبلش کرتی ہے تو وہ پہلے اسٹیبلش کرے نا, پرما فیشائی کیس وہ اسٹیبلش کرے پروسیکیوشن کہ یہ اس کے اگینسٹ یہ کیس ہے. کیونکہ پروسیکیوشن اگر آپ نے کرمنل کیس کرنا ہے تو اس میں فرسٹ جو ہے کیس جو ایلیگیشن لگاتا ہے جو کیس بناتا ہے اس کا رائٹ بنتا ہے. تو اس میں دیکھیں عمران خان کو بڑے اس میں بینیفٹ مل رہے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ تو قوانین کے تحت جو آپ بات کر رہے ہیں اور اوبویسلی اس کے مطابق ہے, لیکن ان جنرل تحفظات یہ بھی ہیں کہ رول سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کل جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ کس طریقے سے شہریار آفریدی جیل کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو انسائٹ کر رہے تھے تو جیل والے کو بلا کے پہلے اس سے پوچھا جائے. یہ دیکھیں میں نے اب بھی آپ کو کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رول آف لا اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے نا, ادھر تو بڑے بڑے جو ایسے ہوتے ہیں نا, اب ایک بندہ اگر ریسٹ ہوتا ہے تو اس کو 10 دفعہ ریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے نا, اگر جیل کے اندر آپ جیل تو آپ کے پاس ہے, بندہ ریسٹ آپ کے پاس ہے, تو وہ اندر سے کیا سازش کر رہا ہے. تو ایک دیکھیں نا کیس بنا دیتے ہیں آپ کے بندے, اگر آپ کے پاس سالڈ کیس ہے تو اس کو آپ ریسٹ بنتی ہے کریں, نہیں بنتی تو چھوڑیں, اس کی لبرٹی ہے, اس کو کیوں تنگ کرتے ہیں. ہاں وہ نعیم صاحب جو 3 MPO کے تحت جو ان 2 گرفتاریوں کے حوالے سے عدالت کے ریمارکس آئے اور معاملہ انہوں نے کیونکہ نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں IG کو اور کنٹیمپٹ کی بھی بات کی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل جو اس کے تحت ہوئی ہوئی گرفتاریاں ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آگے ریلیف مل سکتا ہے ان جنرل؟ بالکل جی, یہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر MPO کے آرڈر کیے گئے ہیں یہ بڑا زبردست میسج گیا ہے. اور جس طرح سے پولیٹیکلی یہ سارا وکٹیمائز کیا جا رہا تھا اور مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ جو لوگ بیچارے فیملیز کے ساتھ آئے تھے ان فیملیز کو باقاعدہ طور پہ MPO کے تحت گرفتار کی, عورتوں کو, بچوں کو, تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کو آپ یرغمال بنائیں. جیسے کہ جناب فرما رہے ہیں جدون صاحب کہ نیب کے اندر بالکل وہ اچھا ہو گیا کہ بیل والا آپشن ہے, لیکن کیا نیب کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک نوٹس دینا ہے اور دوسرے ٹائم پہ آپ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر بندہ عبوری ضمانت کے لیے موجود ہے اور اسی لاء کے تحت وارنٹ بغیر دکھائے بغیر ساری انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کب تبدیل کیے آپ اٹھا لیں اور بعد میں ہائی کورٹ جو ہے وہ کہہ دے کہ گرفتاری جو ہے بالکل قانونی تھی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ دے کہ غیر قانونی اور بندہ جو ہے وہ باہر آئے. 1 منٹ کی بھی جو انسان کی لبرٹی ہے اس کو کرٹیل کرنا, اس کو اندر جو ہے وہ رکھنا, وہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے, بالکل بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ کیسے 1 منٹ بھی کسی کو ایک کمرے میں بٹھا سکتے ہیں؟ 8 گھنٹے مجھے FIA میں بٹھایا گیا, میرا کیا قصور تھا؟ اب رول آف لا کی بات تب کی جاتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوں. PTI کے دور میں ہم دیکھتے تھے ریفرنس بعد میں دائر ہوتا تھا, گرفتاریاں پہلے بھی ہو جاتی تھیں, یہ شکوہ رہا اس وقت کی اپوزیشن کا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں جس طرح کہ بابر ستار صاحب نے, کیونکہ معاملہ اب سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, میں یہ چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جو جج دلاور صاحب کے حوالے سے ان کے اعتراضات ہیں, ساری چیزیں اور سماعت اوور آل جس طریقے سے ٹرائل ہوا اس پہ جو کوسچنز موجود ہیں وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں اب؟ یہ بالکل جس طریقے سے جلدی میں سزا دی گئی ہے یہ ایک معاملہ ہے. میرٹ پہ تو میرا خیال ہے اپیل میں بھی جو جواب دیا گیا ہے اس میں اس طرح نہیں ہے, لیکن جو ہے انصاف ہو بلکہ دکھتا ہوا کہتے ہیں نظر آئے. تو وہ چیز جو ہے وہ پرسپشن جو ان کا ڈیفینس نہیں, ان کو موقع ملا, پھر جب یہ خود وکیل خواجہ حارث آ گئے تھے تو ان کو سن لیا جاتا, تو جو ڈیو پروسیس کے لوازمات تھے وہ پورے نہیں ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف اس گراؤنڈ پہ مل سکتا ہے, یا یہ معاملہ دوبارہ ریمانڈ ہوگا یا ختم ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات آ رہی ہے کہ جب تک جو آپ کی ریاست کے بیانیے کے ساتھ آپ جب تک چلیں گے نہیں تو آپ کے کیسز میں بھی آپ کو کوئی اس طرح ریلیف نہیں ملے گا. اور پھر میرا نہیں خیال کہ جو اگر اس معاملے میں بھی ان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے تو کسی اور معاملے میں عمران خان گرفتار. نعیم صاحب, دیٹ برنگس می ٹو اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. کافی قیاس آرائیاں چل رہی تھیں کہ کیونکہ اب آپ بڑی کم ان شخصیات میں شامل ہیں جو PTI چیئرمین سے ملتے ہیں, اور ہمارے کچھ سینئر صحافیوں نے خبر دی کہ وہ اب کوئی ڈیل کر کے ملک سے باہر جانے کو تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اس قسم کے حالات اگر 22 تاریخ کو ان کو بتایا کہ 22 تاریخ کے لیے آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس فکس ہو گیا, تو ہو سکتا ہے اس دن جو ہے وہ بیل یا ہو سکتا ہے آگے مزید. انہوں نے کہا ہونے دو آگے سمپلی. تو جب بندہ اس حد تک ہو کہ میں ساری زندگی رہنے کے لیے تیار ہوں تو پھر اس نے کیوں بھاگنا؟ اس نے کہا میں ادھر ہی ہوں اور اس جگہ پہ ہی ہوں. بالکل آپ کو ایک لمحے کے لیے انہوں نے نہیں پوچھا کہ کتنی پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں, کہیں اور گرفتار تو نہیں کر لیں گے.
कोई बेलें मेरी खारिज हुई हैं नहीं हुई हैं? चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर उनको ऑफर की जो हालात वाकयात हैं उसको देखते हुए कि उनको कोई ऑफर करे ऐसी, ये तो चांसेस हमें कम नजर आते हैं। अगर किया जाए तो आप समझते हैं इन हालात देखें, एक चीज़ है ना कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जो है आपने किसने जेल नहीं देखी, ये रह नहीं पाएगा, वो एक बनाया गया, एक हाइप क्रिएट की गई। आज वो जेल के अंदर है, वो चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है कि वो उन्होंने जेल नहीं देखी, अब वो स्टेबल हो चुके हैं। अगर आप पहले कहते जी कि पहले खान साहब, ऑफर तो पहले भी गई और उस वक्त खान साहब जो है वो जैसे डराया जा रहा था, जैसे हमले किए जा रहे थे, जैसे ऑपरेशन हो रहे थे ज़मान पार्क में, जैसे केसेस बनाए जा रहे थे, तो अब तो वो उसका हिस्सा आदी हो चुके हैं। तो इस टाइम के ऊपर तो बिल्कुल सूरत हाल ऐसी नहीं। और गिरफ्तारी के हवाले से कि नए मुकदमात में, वो हमने पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी है कि किसी मुकदमे में हमने मांगा है कि एक तो जो बेल्स खारिज हुई हैं इस बुनियाद के ऊपर कि खान साहब हाजिर नहीं हुए, हाई कोर्ट का वाज़ह फैसला है कि वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जा सकती है। वो उन्होंने स्टेजेस बताए हैं कि 342 की जो स्टेटमेंट है उस वक्त मौजूदगी ज़रूरी है या डिसीजन के ऊपर ज़रूरी है। तो लिहाजा वो भी हमने सारी सदाएँ वहाँ पर रखी हैं कि नए FIA और दूसरे मुकदमा जहाँ जहाँ गिरफ्तारियों का वो है, वो एक तो गिरफ्तारी रोकी जाए मज़ीद मुकदमात में, और जो बेल्स खारिज हुई हैं वो ऑर्डर जो है मुअत्तल किया सही। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो अब क्योंकि नईम साहब हमें बताते हैं कि PTI चेयरमैन का मोराल तो हाई है, लेकिन सबका सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वो तो जेल जा चुके हैं, वो भी पहले जेल देख चुके हैं, उनके वापस ना आने के पीछे क्या वजूहात हैं? बेशक तारीख उनकी जमात की तरफ से दी जा रही है, लेकिन क्या कोई कानूनी रुकावटें हैं, कोई खदशात उनके हैं, या अपनी किसी मसलहत के तहत वो वापस आएंगे? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में क्या कोई कानूनी रुकावटें हैं, या ये उनका अपना ही फैसला होगा कि वो सियासी तौर पे कब वापस आते हैं, सियासी फैसला होगा। जदून साहब, एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया जिसकी वजह से बड़ी बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा उनके लिए, तो ज़ीरो रिस्क से आपने क्या मुराद ली, और नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी तौर पर अब क्या सूरत हाल हो सकती है अगर वो आज डिसाइड करें वापस आने का? नहीं, देखिए, तो आप ख्वाजा साहब का मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया है। कानूनी में देखें उनका केस की बिल्कुल बुनियाद ही नहीं थी। केस देखें ना, दो अगर वहाँ पे जो मरीम नवाज शरीफ और कैप्टन सफ्तर वो ऑलरेडी एक्विटल हो चुकी है उनके केस के अंदर। आप देखें ना, जब केस आगे चला है तो सबसे पहले उस ट्रायल कोर्ट ने लिख दिया था जी कि इसमें करप्शन का कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। जहाँ तक एसेट बिहाइंड मीन का, मैंने अभी आपको बताया कि पहले एसेट बिहाइंड मीन केस में ये बताना पड़ता है कि आपके उस वक्त के ज़राए कितने थे इनकम के। जब वहाँ पे चार्ट उनको कहा ये चार्ट इनकम किसने बनाया है, तो आईयू ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है क्या चार्ट किसने बनाया है। इसके बाद केस क्या करा जाता है? तो अब जब वो आएंगे तो अगर आते हैं तो अपील उनकी ऑर्डर हुआ है, जब वो आएंगे तो अपील उनकी बहाल हो जाएगी, वो प्रोटेक्टिव बेल लेके आके अपील बहाल करके फेस करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह मेरिट पे अगर फैसला हुआ तो वो बरी जाएंगे, एक्विटल होगी इंशाल्लाह। नईम साहब, आपके ख्याल में अब जिस तरह हवाला दिया जदून साहब ने भी कि, और यही उनकी जमात भी कह रही है कि जब मरियम नवाज और सफदर साहब का एक्विटल हो चुका है, तो अब आपकी नज़र में उनको कानूनी तौर पर कोई खदशात मौजूद हैं? देखें, ये तो अदालत ने फैसला करना है। अदालत से वो बिल्कुल मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, और आके सरेंडर करें और अपना जेल जाएं। उसके बाद जो फैसला अदालत करेगी फिर वो डिसाइड करेगी अदालत, हम तो नहीं डिसाइड करने वाले। अगर अदालत फैसला देती है और उन्हें आयल करती है तो बिल्कुल उन्हें जो है हिस्सा लेना चाहिए और लड़ना चाहिए इलेक्शन। लेकिन चांसेस इसके कितने आपकी ओपिनियन में? चांसेस देखें, ये इस वक्त माहौल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट इस वक्त की गई हैं, आपने आइन से हटकर कोई भी लॉ पास नहीं कर सकते आप। और अगर आपने 62 जो है आइन का, उसके अंदर उसको देखे बगैर आपने इधर तब्दीली की है, 2/3 मेजॉरिटी की तब्दीली चाहिए होती है आइन के अंदर तब्दीली करने के लिए, जो कि नहीं की गई। और एक अगर एक्ट पास करके और एक अमेंडमेंट करके अगर आपने किसी एक बंदे को फ़ायदा देने के लिए ये सारा प्रोसेस किया है, तो वो डेफिनेटली जो है कोर्ट के सामने जो है चैलेंज भी हो सकता है। और सारी चीज़ें वो उस वक्त जब वापसी के हवाले से जब होंगे, तो इस वक्त तो हमें जो फ़िक्र है खान साहब के हवाले से जो कितने केसेस हैं उसके ऊपर फोकस है। उनकी हमवारी के लिए तो ये रास्ते हमवार करेंगे ना कि कैसे इन्होंने लाना है। हसना साहब, ये कर पाएंगे रास्ते हमवार उनकी वापसी के लिए, या फिर और चीज़ें इतनी आसान हैं? या क्योंकि नून लीग के भी अच्छे दिन, तो वो जो PTI के दौर में अताउल्ला साहब ने गाना गाया था अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन भी थे, लेकिन एक विक्टिम वाला एक तासुर भी उनकी तरफ से, ऐसे जैसे कुछ नाराज़गियाँ भी हैं, कुछ खदशात भी हैं कि ये प्रोलॉन्ग ना कर जाए निगरान सेटअप, हर तरह का खौफ मौजूद था निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और लगता यही हुआ वो जो उनको खदशात थे। सो आप समझते हैं कि उनके लिए आसानी हो सकती है? देखिए, एक तो बात यह है कि वैसे PTI अब इतनी मेरे ख्याल है एंगेज है कि अभी ये नया कानून आया है
इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन नहीं आई कि 62(1)(f) में जो नायली 5 साल कर दी गई है उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी कोई केस नहीं, अगर कोई पिटीशन आई भी है तो टेकअप नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई एंटरटेन ही नहीं हुई। जब तक वो कानून मौजूद है तो उसकी इंटरप्रिटेशन तो जो है वो अदालतों ने करनी है ना, क्योंकि फायदा होना था ना उधर पीटीआई चेयरमैन को भी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहली दफा हो रहा है कि पीटीआई जो है वो, क्योंकि खुद अपने मामलात में वो इतने उलझी हुई हैं, लगता है कि वो इस मामले में उस तरफ उनकी नजर नहीं गई। और सुप्रीम कोर्ट को भी बताया लग रहा है कि कोई बताया गया या जो भी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई नोटिस उस हवाले से नहीं लिया। हालांकि बंदियाल साहब की अपनी जजमेंट है कि 62(1)(f) में जो नायली है वो तायात है, क्या जजमेंट के इफेक्ट को आप आम सिंपल लेजिस्लेशन से ख़त्म कर सकते हैं? ये बड़ा है, इस पर बहुत से वकील कहते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन एक कानून मौजूद है जिसकी जहांगीर तरीन भी बेनिफिशरी है और नवाज शरीफ भी। तो वो जब तक मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि RO जो है उस बुनियाद पे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करेगा। नवाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन पेपर वहाँ से होंगे एक्सेप्ट, क्योंकि जो कानून यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं करने दे रहा तो वो नॉमिनेशन पेपर कैसे रिजेक्ट करने देगा। तो बाकी जो मामलात हैं, अल अजीजिया का केस है उसमें जिसमें जज अरशद मलिक ने सजा दी है, वो क्या मामला जो है वो दोबारा जाएगा ट्रायल के लिए या वो अभी जो है वो कन्विक्शन है नवाज शरीफ साहब। एवन फील्ड में क्योंकि मरियम नवाज की कन्विक्शन खत्म हो गई है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि नवाज शरीफ साहब की भी हो जाएगी, लेकिन अल अजीजिया में सिर्फ वो खुद ही एक्यूज थे, तो उस मामले में ज़्यादा चांसेस हैं कि अरशद मलिक साहब की जो वीडियो आई थी, जो उनकी स्टेटमेंट आई थी, उस बुनियाद पर मामला फिर जाएगा रिमांड पे। फिर तरामीम इतनी नैब लॉ में होगी कि क्या अब वो जो नैब लॉ में वो जो केस है वो फाल करता भी है या नहीं, ये भी एक बात होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हालात जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। किसी वक्त पीटीआई की फेवर में थे, अब नून लीग के फेवर में है, और मेरा ख्याल है कि खदशात थोड़े बहुत हैं नून लीग को। खदशा उनको यही है कि जो महंगाई हुई है, मेरा ख्याल है कि उससे उनकी पॉपुलैरिटी पजीराई पंजाब में बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। असल ये वजह है, बाकी उनको अदालतों से कोई फिक्र नहीं है। जजन साहब, क्लोजिंग रिमार्क कमेंट्स इसी के ऊपर आप दीजिएगा कि ये अब क्योंकि अल अजीजिया का भी वो रेफरेंस दिया जा रहा है, जो बात हसनात साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही है, और ये हमारे क्योंकि सीनियर भी हैं, इनकी बात पे हम बड़ा गौर करते हैं। अगर ये वाज़ेह अल्फाज में बात कह दें कि हवार का रुख जिस तरफ होता है मामला उसी तरह, तो आप समझते हैं कि उनके लिए रुख बेहतर है? नहीं, देखिए रुख को वैसे जनरली तो नहीं कहना चाहिए, इनकी बातें बड़ी ठीक है, लेकिन अल अजीजिया में आप देखें ना, उसमें क्या हुआ है, अरशद मलिक की आप वीडियो देखिए, उन्होंने खुद कहा कि मुझे प्रेशराइज किया गया था, और बेचारे इस दुनिया से भी चला गया है कि जी मुझे प्रेशराइज किया गया था कि आप ये सजा दें। अगर इस तरह के फिर आप कोई जो भी एस्टेब्लिशमेंट है या कोई भी फैसले कराती है तो इनका एंड आपको पता है फिर क्या होता है, एंड तो यही होता है ना, फिर रिक्विटल ही होती है। तो केस जो भी बनाए, अगर जेन्युइन केस बनता तो बनाए, तो फेक केस बनाने की जरूरत नहीं है, जिनकी कोई सर पाँव ना हो तो उसका केस बनाने की क्या जरूरत है। आप एक बंदे को वैसे विक्टिमाइज ना करें, उसको इस एरिना से दूर ना करें। हाँ, अगर जेन्युइनली उससे कुछ किया है तो केस बनाएं, इस तरह आम लोगों पे केस बनते हैं उनको भी फेस करना चाहिए जो भी है। इस तरह तो देखें ना, आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो असली जो लोग होते हैं जो करते हैं ये करप्शन, वो भी बच जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी मेरिट पे होनी चाहिए और इसमें पॉलिटिकल विच हंटिंग और विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है। बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका, नईम हैदर साहब और हसनात मलिक साहब। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी चैलेंजेस तो जो भी हों, लेकिन वो क्या अपने वोटर के सामने वापस आकर कोई बयानियाँ रख पाएंगे? क्योंकि शहबाज राना साहब की ट्रिब्यून की कल की बड़ी अहम खबर है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर कर्ज लेने की बात की जाए तो PTI के 3.5 साल से ज़्यादा इन 15 महीनों के अंदर कर्जा जात लिए गए हैं। सो किस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का उनको सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान वापस आकर, ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।